बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सिचुएशन जो है वो ये है कि आज नेशनल असम्बली के अंदर सवाल जवाब ही होते रहे, ऐसा कोई सही चीज़ सामने आई नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये है, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं और काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अभी कुछ ही अरसे में, अभी थकावट नहीं उतरी MNAs की और सेनेटर्स की, लेकिन फिर भी कुछ ही अरसा रह गया है कि 27वीं अमेंडमेंट भी सामने आ जाएगी। तो एक मरतबा फिर जो है जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं, उनकी एक्सरसाइज फिर दोबारा शुरू हो जाएगी और रात को 3-3 बजे तक बैठ के, 12-12 बजे तक बैठ के, सुबह फिर 10-10 बजे इन्हें दोबारा जनाब एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एक हारमनी क्रिएट करनी पड़ेगी। लीडरशिप जो है, मुख्तलिफ लीडरान जो है, उनके साथ मिल के एक जनाब एक पेज पर आना पड़ेगा। और क्या 27वीं अमेंडमेंट जो आने वाली है उसके अंदर क्या ये चीज़ें जो निकाली गई थी 26वीं अमेंडमेंट में से वो दोबारा डाली जाएंगी या हाउ विल इट वर्क। सो ये सारी चीज़ें जो है उस पर उसकी एक एक्सरसाइज है जो कि अभी मेरे ख्याल में पाइपलाइन पे है, और पाइपलाइन पे चीज़ें उस वक्त तक रहेंगी जब तक ये सामने लेके आएंगे। उसके दरमियान ये जो अरसा है, ये जो स्पैन है, इसमें थोड़ी सी रुकावट है। रुकावट क्या है, मैं ये कह लूँ कि थोड़ी सी डिले किया जा रहा है इसको इंटेंशनली, कि चीज़ें जो है सेटल डाउन हो जाए। सो नवंबर का महीना जो है, जैसे अक्टूबर का महीना बड़ा यहाँ पे जनाब हमने है देखा कि एवरीथिंग एंड एनीथिंग वाज हैपनिंग ओवर हियर। एक मरतबा फिर नवंबर के महीने में हमें इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब क्या कर रहे हैं? मौलाना फजल रहमान साहब जनाब बिल्कुल कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि वो किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कोई जनाब उनको किसी किस्म की चीज़ नहीं चाहिए, कोई ओहदा नहीं चाहिए, कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, कोई गवर्नरी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री लंच, और फ्री लंच तो नहीं होता पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर भी उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस तो होंगी। ठीक है, उनके साथ जो इलेक्शंस में हुआ उसको उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज में 26वीं अमेंडमेंट की जो एक्सरसाइज थी उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना अपना आप मनवाया, और उसको मनवाने के बाद उन्होंने बता दिया कि यस ही इज़ अ पॉलिटिशियन। इसके साथ साथ अगर मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तारीफ़ करूं तो मेरे ख्याल में कोई गलत नहीं कर रहा हूँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो टास्क मिला था और उनको जनाब कहा गया था कि जनाब 25 तारीख से पहले पहले जनाब ये जितने लीडरान हैं इनको इकट्ठा एक पेज पे लेके आए, एक हारमनी क्रिएट करें, एक अच्छा कंसेंसस डेवलप करें 26वीं अमेंडमेंट पे, और फिर जनाब इसको टेबल किया जाए। और उन्होंने ये जो टास्क था, उनके उनके ज़िम्मे जो ये काम लगाया गया था, द जॉब विच ही वॉज असाइंड फॉर, वो बड़े अच्छे और ऐसे तरीके से उन्होंने सर अंजाम दिया। और किसी भी स्टेज पे अगर ये कहा जाए कि जनाब वो आइंदा आने वाले पोटेंशियल वज़ीर आज़म हैं, पोटेंशियल वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं, तो मेरे ख्याल में वो गलत नहीं होगा। मेरे साथ आज मौजूद है शाहिदा रहमानी बीबी, पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, फैसल चौधरी साहब जनाब PTI से, और महमूद अहमद ख़ान साहब एबटाबाद से और JUI से इनका ताल्लुक़ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। अगर इजाज़त हो तो मैं पहले जनाब बीबी से शुरू कर लूँ, क्योंकि एक ही बीबी है हमारे पास और फिर ज़्यादती हो जाएगी कि अगर बीबी से ना शुरू किया जाए। क्यों जनाब महमूद अहमद ख़ान साहब, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? आप नहीं, थैंक यू वेरी मच राना साहब। बिल्कुल, आप वैसे भी ठंडे इलाके में बैठे हुए, ठंडे इलाके में एबटाबाद में बैठे हुए हैं। मौलाना साहब पता नहीं कहाँ उनको छोड़ के आप वहाँ पे चले गए हैं। बट एनीवेज, मैं ज़रा बीबी से पहले बात कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। और फैसल साहब तो आज बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं कि फैसल साहब के साथ जनाब क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भी अभी पूछते हैं इनसे। अच्छा बीबी, मुझे एक बात, अच्छा चले मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, मैं बीबी से ज़रा बात कर लूँ। बीबी मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के ज़िम्मे, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़िम्मे जो टास्क था वो तो उन्होंने पूरा कर दिया, और अब अगली जो अमेंडमेंट आनी है 27वीं अमेंडमेंट, उसके लिए आप लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्योंकि आपने काफ़ी एक्सरसाइज की है, रातों को जाग जाग के, सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर आप सेशंस में बैठ जाते थे, तो आपकी नींदें शींदें पूरी हो गई हैं पॉलिटिशियंस की, या अभी को मजीद वक्त दरकार है आपको? बहुत शुक्रिया राना मुबशिर साहब। सबसे पहली बात तो ये कि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं और ये चीज़ें हमें थकाती नहीं बल्कि हमें एनर्जेटिक करती हैं।
کیونکہ پارلیمنٹیرینز کا کام ہوتا ہے کہ وہ لیجسلیشن کریں، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ تھا جس کا ہم پارٹ بنے، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بالکل کریڈٹ گوز ٹو چیئرمین کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی انتہائی ذہانت سے، سیاسی تدبر سے، سیاسی بصیرت کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ وہ دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا تھا، اور یہی سیاسی کامیابی ہوتی ہے کہ آپ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو اپنی بات کو پر قائل کر سکیں اور ان سے اپنی بات منوا سکیں اور کچھ مانیں. تو یہ ساری چیزیں کنسنسس سے ہوتی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ دن رات 3 مہینے تقریباً اسی کنسنسس کو بلڈ کرنے میں لگے، اور بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی. تو نہ تو ہم تھکے ہیں، اور پارٹی کے جو جیلے یا ورکرز ہوتے ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں، بلکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہم اور زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں، اور ہمارا کام ہی ہے کہ ہم لیجسلیشن کریں. تو ابھی تو ایسا سچ کچھ نہیں ہے کہ ہم 27ویں ترمیم لا رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی ہے. ابھی 26ویں میں آپ نے دیکھا کہ کتنا عرصہ لگا، اور کوئی بھی آئینی ترمیم جب آتی ہے اور اس میں آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، تو تمام پارٹیز کا انپٹ بھی لینا ہوتا ہے، ان کی رائے بھی لینی ہوتی ہے، اور پھر اس طرح کی پارلیمانی کمیٹیز بنتی ہیں جس میں تمام پارٹیز کی لیڈرشپ جو ہے بیٹھتی ہے. اور یہ بڑی خوشائند بات تھی کہ اس کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی میں جس کو سربراہی سید خورشید احمد شاہ جیسے سینئر سیاستدان کر رہے تھے، انہوں نے کنسنسس بلڈ کیا، اور اس میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی اور تمام اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھی. تو یہی سیاست کا حسن ہوتا ہے کہ آپ بیٹھیں کنسنسس کے ساتھ، ڈائلاگ کے ساتھ، اور جو بھی ہے اپنی دلیل کے ساتھ بات کو مانتے بھی ہیں اور منواتے بھی ہیں. چلیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ آپ ٹھیک ہے، آپ کو انرجی ملتی ہے اس سے، آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو انرجی ملتی ہے اس سے، لیکن آپ اپنی انرجی جو ہے پھر دوبارہ سے ریکولیکٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میرے خیال میں 27ویں ترمیم از ہم ہر وقت راؤنڈ تیار ہیں، ہم ہر وقت تیار ہیں. پارٹی اچھا ٹھیک ہے. لیڈرشپ کی کال پہ ہم ایوری ٹائم جو ہے ریڈی اینڈ اچھا تیار ہیں. مولانا صاحب کو تو آپ لوگوں نے کنونس کر لیا، مولانا صاحب کے پاس تو آپ جاتے رہے آتے رہے، ایک بڑی جناب ایکسرسائز ہوئی، راتوں کو لیٹ بھی جاتے رہے آپ کے ڈیلیگیشنز، لیکن آپ پی ٹی آئی والوں کو نہیں کنونس کر سکے. کیوں، کیا ہو گیا وہاں پہ، کیا مسئلہ تھا؟ نہیں دیکھیں، مولانا صاحب کو پی ٹی آئی نے بھی اپنا بڑا بنایا تھا، اور وہ ان کو آگے رکھ کر ڈائلاگز کر رہے تھے، اور مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کو قائل کرنے کی کوشش کی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قائل کرنے کی کوشش کی. اور یہ بھی ایک یقیناً ایک کامیابی تھی کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ تھی وہ اس کمیٹی میں بیٹھ بھی رہی تھی، وہ ایگری بھی کر کے گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہماری چیئرمین سے ملاقات کرائی جائے عمران خان صاحب سے. اور پھر مولانا صاحب کے کہنے پہ چیئرمین صاحب نے حکومت سے گزارش کی، اور پھر ان کی ملاقات بھی ہوئی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب تو کبھی کنسنسس میں آتے نہیں ہیں، وہ تو میں نہ مانوں اور انتشار اور کی سیاست کرتے ہیں، اور وہ کبھی، حالانکہ اس میں اگر وہ پارٹیسپیٹ کرتے تو اس میں کوئی ایسا نہیں تھا جس طرح آپ نے بیرسٹر گوہر کی بھی ہو، تمام جو کمیٹی کا پارٹ تھے انہوں نے کہا کہ ہم تمام نقطوں پہ متفق ہیں. لیکن کیا کرے، جب وہ جاتے ہیں آگے تو عمران خان صاحب جب وہ اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی، جب وہ اقتدار میں اس وقت بھی، اور جب پھر اپوزیشن میں اس وقت بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سیاست میں کسی بھی ڈائلاگ کا نہ قائل ہوں نہ وہ کرتے ہیں. اور اچھا یہی وجہ ہے کہ چلیں، آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن میں جب ہم تھے تو ہم نے کوشش کی کہ ہم میثاق معیشت پہ بات کریں. چیئرمین صاحب نے ڈیورنگ دی الیکشن کیمپین ہمیشہ پی ٹی آئی کی فیور کی بات کی، لیونگ پلینگ فیلڈ کی بات کی، اور الیکشن کے بعد جو نتائج تھے اس میں بھی اس وقت ان کو جی جی حکومت بنانے کی دعوت دی. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کنسنسس کے ساتھ تمام پولیٹیکل جماعت ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں، پاکستان کے لیے کام کریں، پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے کام کریں. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں اپنا محمود احمد خان صاحب، آپ بتائیے کہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ جو بندے تھے، جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، انہوں نے مولانا صاحب کو بڑا بنایا ہوا تھا، اور ان کے جو لوگ تھے جو نیگوسیشنز میں شامل تھے وہ تو راضی تھے، لیکن لیڈر جو تھے، ان کے بانی جو ہیں پی ٹی آئی کے، عمران خان صاحب راضی نہیں ہوئے. ایسے ہی تھا؟ تھینک یو رانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. جس طرح میڈم نے بات کی ہے، دیکھیں مولانا صاحب نے بھرپور کوشش کی ہے کہ سارے اپوزیشن کو ہم اکٹھا کریں، اور جس طرح پہلے انہوں نے رات کو
رات کے تاریخوں میں انہوں نے ایک لفافہ دیا تھا جو پہلے آئینی مسودہ تھا، وہ تو ریجیکٹ ہو گیا تھا. اچھا اس کے بعد ٹائم ٹو ٹائم یہ آگے جاتا رہا اور اس میں سارے اپوزیشن حکومت والے بیٹھ گئے تھے اور ایک نتیجے تک اور ایک کنسنسن انہوں نے ڈیولپ کر لی تھی کہ تاکہ ہم ملک کے مفاد میں اور اس عوام پاکستان کے مفاد میں ہم ایسی جگہ پہ پہنچے کہ عوام کو بھی فائدہ ہو اور ہمارے ملک آئین جو 1973 کا آئین ہے جس میں ہمارے بزرگوں نے یہ آئین بنایا تھا کہ اس میں بھی کوئی بات نہ آئے. شکر الحمدللہ اس میں ہمارے قائد محترم نے پوری اپوزیشن اور حکومت ساتھ مل کے وہ پی ٹی آئی وہ جو بھی وہ ہم نے مل کے اپنے رائے دی اور وہ رائے ایکسیپٹ ہوئی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ دیکھیں فیصل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بی بی تو یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگ جو تھے نیگوشیشن کرنے والے، فیصل صاحب اگر آپ اس کو ایڈریس کر دیں اس سوال کو تو میرے خیال میں اچھا ہوگا، آپ اس کو جواب دے دیجئے کہ جناب بی بی کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ تھے نیگوشیٹ کر رہے تھے ڈیورنگ دس پروسیس دے ور فار اٹ، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں. ایسے ہی تھا فیصل صاحب؟ نہیں رانا صاحب، بات یہ ہے کہ obviously بی بی بڑی محترم ہے، ہماری بہن ہے، لیکن ان کو تو نہیں پتا نا کہ ہیلم آف افیئرز میں کیا چل رہا تھا. اچھا تو یہ تو اتنے اوبلیوین تھے جیسے کوئی باہر بیٹھا ہوا کوئی لے مین تھا. تو ان کو تو آخری وقت تک یہ بھی نہیں مسودہ بھی نہیں تھا کہ کونس پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. عمران خان صاحب کی تو یہ ایک ریٹورک ہے نا جو یہ کہتے رہتے ہیں. عمران خان کو 3 اکتوبر سے لے کے آپ نے 19 اکتوبر تک جب ان کا ایک پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن گیا ہے کن حالات میں رکھا تھا؟ ان حالات میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو نہ ٹی وی اویلیبل نہ اخبار اویلیبل، ان کو سیل کو 14 گھنٹے میں لائٹ کاٹ دینا تاکہ وہ 14 گھنٹے، انہوں نے مجھے کل بتایا کہ وہ اکیلے بیٹھے رہتے تھے. کوئی چیز ہو تو سکتی نہیں، سیل میں وہ ڈیتھ سیل ہے تو اس میں کچھ ایسی چیز نہیں آتی. ٹھیک ہے، آپ اس طرح کی گفتگو کرنا بھی میں سمجھتا ہوں توہین آمیز ہے کہ ایک شخص کو جس کو اس قید میں رکھ کے اور پھر یہ کہ ایسے کہنا کہ جیسے وہ کوئی پارلیمنٹ کی لابی میں بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد جب وہ ان سے ڈیلیگیشن جب مولانا صاحب کی کردار کی تو کوئی اگر تعریف نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط بات کر رہا ہوگا. پاکستان کی تاریخ میں، موجودہ سیاسی تاریخ میں ایک بہت ہی اعلیٰ کردار مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا کردار ادا کیا. سیاسی تلخیاں کیسے کم کی جاتی ہیں، معاملات اعتدال پہ کیسے لائے جاتے ہیں، مولانا صاحب نے وہ اس کا پریکٹیکل مظاہرہ کیا. اور وہاں پہ جب وہاں پہ یہ ڈیلیگیشن گئی پی ٹی آئی کی تو انہوں نے جب آ کے بتایا کہ ان کے ساتھ تو یہ حالات ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ایون جب کل میں ہم ملے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ امینڈمنٹ ہو گئی ہیں؟ تو میں نے کہا جی تو ہو گئی ہیں، آپ پتہ نہیں. انہوں نے کہا میرے پاس نہ اخبار ہے نہ ٹی وی ہے. یعنی 3 اکتوبر سے اب تک ان کو اسی ان ہیومن کنڈیشن میں رکھا گیا ہے. ان کے ساتھ ایل ٹریٹمنٹ ہے جو کہ ان کو لیگل جو ان کا حق بنتا ہے انڈر دا جیل مینول اور لا کے پاکستان اور انٹرنیشنل لاز کے تحت وہ نہیں ملا. ان کو آپ نے ٹارچر کر رہے ہیں آپ لوگ ان کو بریک کرنے کے لیے. وہ تو بندہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ عزم و ہمت والا ہے اور وہ اتنا تگڑا ہے کہ وہ سارا ٹارچر برداشت کر رہا ہے اور لیکن وہ ٹوٹا نہیں. اس کی کل بیگم صاحبہ کی بیل ہوئی. جیل اتھارٹیز میں اتنی انسانیت نہیں تھی کہ اس شخص کو ایک تو وہ 3 ہفتے بالکل ایک ہی جیل پریمیسز میں تھے کہ وہ ملاقات کروا دیتے کیونکہ دونوں کنوکٹڈ نہیں ہیں. بران صاحب سزا یافتہ کا اور طریقہ کار ہوتا ہے، انڈر ٹرائل پریزن کا اور طریقہ کار ہوتا ہے. دونوں کو ملاقات بھی نہیں کرنے دی اور کل جب بیل ہوئی تو اتنی انسانیت بھی نہیں کی کہ بتایا جائے کہ بھئی آپ کی بیگم صاحبہ جو ہیں ان کی بیل ہو گئی اور وہ چلی گئی ہیں. جب میں نے ان کو یہ بتایا تو وہ ریلیکس ہوئے. لیکن جس طرح سے ان کی داڑھی بڑی ہوئی ہے، ان کو نہ شیونگ کٹ دی جا رہی ہے نہ ان کو کوئی اور فیسلٹی دی جا رہی ہے. ان کے پرسنل ڈاکٹر جو ہیں ان کو بھی اوے کیا گیا. میں خالد یوسف چودھری نے، ہمارا ایک بڑا اچھا وکیل ہے، اس نے کل میڈیکل کرایا. میں نے ہمت کر کے کوئی تھوڑی سی عدالت کی مہربانی سے یہ میٹنگ ہو گئی. سلمان صفدر نے بیلیں کرا دی. تو مطلب یہ ٹیم ورک تھا. لیکن اس ساری صورتحال میں یہ آپ یہ کہا جی ہم بیٹھتے ہیں کنسنسس کیا اور ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا. بندے نہیں توڑے آپ نے کیا؟ اگلے دن 5 آپ نے جو آزاد اراکین ان کو آپ آزاد کہتے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو کیسے توڑا ہے؟ تو دیکھیے یہ تو ایک معاہدہ ہے نا عمران. ٹھیک ہے، I got your point فیصل صاحب. بٹ جو معاہدہ کے تحت ہوا وہ معاہدہ نہیں ہوتا.
یہ ترمیم کوارجن کا رزلٹ ہے، یہ دباؤ کا نتیجہ ہے اور یہ فورسفلی کی گئی ہے، لہٰذا یہ لیگلی بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر اتنا ہی کنسنسس ہے تو پی ٹی آئی کو کراچی میں جلسہ کرنے دیں نا۔ اچھا چلیں، جلسہ میرے خیال میں جلسے جلوس کی سیاست ابھی پھر دوبارہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں آپ فیصل صاحب، اور کراچی میں شاہدہ بی بی جو ہے نا وہ کہہ رہی ہیں کہ کراچی میں جلسہ شاہدہ رحمانی بی بی کہہ رہی ہیں کہ کراچی میں جلسہ جس وقت کرنا ہے کر لیں مجھے اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ آپ لیگل ٹیم کا حصہ ہے ابھی فیصل صاحب، یا کوئی گڑبڑ ہو گئی؟ کون سی لیگل ٹیم سر؟ جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم تھی اس کا حصہ ہے ابھی آپ؟ میں عمران خان صاحب کا سر، انہوں نے تو مجھے کوئی ایسا اچھا پیغام نہیں بھیجا ہے۔ غور صاحب کے ساتھ میرا رابطہ بھی رہتا ہے، وہ چیئرمین ہے پارٹی کے، تو وہی مجھے بتائیں۔ باقی یہ کوئی اتنا دیکھیں امپورٹنٹ معاملہ نہیں ہے۔ میں جو باہر دیکھتا ہوں میں نے بتا دیا ہے، جو اندر دیکھا وہ باہر بتا دیا ہے۔ میں جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں، میں کیونکہ پولیٹیکل آفس ہولڈر نہیں ہوں پی ٹی آئی کا، لہٰذا سیاست پہ تو بات ان کی میں تجزیہ دے سکتا ہوں، بات کہ ان کے فیصلے کیا ہوں گے، پالیسی کیا ہوگی، انسٹرکشنز کیا ہوگی۔ وہاں پہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے انہوں نے مہربانی کر کے ہمیشہ بلایا بھی ہے، عزت بھی دی ہے۔ ابھی آپ کے تعلقات کوئی ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے اپنے دوسرے کولیگز کے ساتھ؟ فیصل صاحب آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں یا کوئی گرمی سردی ہو جاتی ہے نا؟ آپ بھی بات ہوئی ہے، بات ہوتی بھی رہتی ہے، وہ جس کو کوئی لیگل مشورہ چاہیے ہوتا ہے وہ بھی بات کر لیتا ہے، جس کی کوئی ورکرز کے ساتھ میرا رابطہ زیادہ رہتا ہے۔ یہ جو ہمارے کھائی ہیں نا جنہوں نے ڈی چوک میں اور لاہور میں، اور یہ جو ہمارے پیور ہارڈ کور ورکرز ہیں، عالیہ حمزہ بہن ہیں یا طیبہ راجہ بہن ہیں یا نعیم، لیکن آپ کے خان صاحب کی جو ٹیم تھی اس کے ساتھ آپ مزید آپ کے وہاں سے اسی جگہ پہ انگیج رہیں گے؟ آپ ان کو لیگل مشورے دیتے رہیں گے عمران خان صاحب کو، یا وہاں سے آپ کو کہیں ہٹا تو نہیں دیا؟ می اینڈ مائی کلائنٹ، دیکھیں اگر کسی مجھے ضرورت تھی تو انہوں نے مجھے بلایا تھا، مجھے کہا تھا۔ اگر ان کو لگے گا کہ میری ضرورت نہیں ہے تو ہی ول سے کہ یار آپ آرام سے بیٹھو، میں بیٹھ جاؤں گا، مجھے پھر بلائیں گے میں پھر چلا جاؤں گا۔ ابھی آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ آپ آرام سے بیٹھے؟ نہیں، ابھی تک مجھے ان کے تو ٹیم کے بعد تو کوئی ٹرائل ہی نہیں ہوا، ابھی نہ ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے۔ غور صاحب یا علی ظفر صاحب یہ دیکھیں گے جا کے کیا ہے۔ اگر دیکھیں نا، جو وکیل کی سروسز ہوتی ہیں وہ تو جب کسی کو ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہیں۔ اگر مجھے کیوں بلایا گیا تھا؟ ظاہر ہے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا تو بلایا گیا تھا نا، اور میں نے تو جو ڈیلیوری کی ہے اپنے ٹائم پہ جو کر سکتے تھے ہم نے کی، اور ہم نے جو ریلیف بھی لے کے دیا، سب کچھ کر کے دیا، بیکاز ہم اپنی محنت سے کام کرتے ہیں، ہم وکالت کرتے ہیں نا، وکالت میں سیاست اور سیاست میں وکالت تو نہیں کرتے۔ سو وہ اپنا کام جو ہے ہم کرتے ہیں، ہم یہاں اس مقام پہ اپنے کام کی وجہ سے ہیں اور خان صاحب کی وجہ سے ان کا ایک اعتماد ہے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اعتماد ہے، لیکن آپ کے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ ذرا تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جاتی ہے نتھنگ ٹو ڈو ود دیم۔ میری تو ڈیوٹی بھی آتی ہے، مجھے تو آتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپ کو کوئی نہیں کچھ کہا؟ کوئی سر میرا سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ نہ تو کوئی انگیجمنٹ ہے لیگل، نہ وہ میرے کلائنٹ ہے، نہ میں ان کا وکیل ہوں۔ انتظار پنجوتا کی ریلیز میرے لیے اس وقت پرائرٹی ہے۔ اس کی فیملی بہت ورڈ ہے، میں بہت ورڈ ہوں، ہمیں اس کے ویئر اباؤٹس نہیں پتہ چل رہا۔ آئی جی اور اٹارنی جنرل کے بار کے وعدوں کے باوجود ہمیں ابھی تک 1 ہفتہ ہو گیا، 4 ہفتے ہو گئے، 3 ہفتے ہو گئے، کچھ بھی نہیں پتہ چلا۔ تو میں تو ورڈ ہوں۔ میری اس وقت پرائرٹی جو ہے آفٹر خانز، تو وہ بھی ابھی ٹائم ہے اس میں، تو میں انتظار کی ریکوری کے لیے میں بہت ورڈ ہوں۔ اللہ کرے ابھی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ بی بی سے پوچھوں گا ذرا بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں شاہدہ بی بی کے لیے بھی، کہ شاہدہ بی بی یہ کراچی میں پی ٹی آئی والے جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا، یا ہاؤ ول یو گائز ٹیک اٹ، یا پیپلز پارٹی کیسے اس کو لے گی؟ اور محمود احمد صاحب آپ سے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے سنا ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میں نے سنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ملازمین ہیں وہ پچھلے 1 مہینے 1.5 مہینے سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے جناب اتنی خدمتیں کی ہیں، اتنے مہمانداری کی ہے، اتنے لوگوں کی اور دن رات کی ہے، کہ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں لمبی چھٹی دے دیں۔ تو اب وہاں پہ ملازمین ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں، یا کیسے چل رہا ہے سلسلہ گھر کا، وہ بھی ذرا بتائیے گا مجھے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔
محمود احمد خان صاحب مجھے بتائیے گا، میں نے سنا ہے کہ اتنی آپ لوگوں نے خدمت کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ملازمین نے، سارے لوگوں کی جو وہاں پہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے آتے رہے رات کو دن کو، تو وہ سارے سنا ہے وہ لوگ جو ہیں ملازمین وہ تو چھٹی چلے گئے، لمبی چھٹی چلے گئے، تو وہ مولانا صاحب کا جو سارا دسترخوان شان ہے وہ تو وائنڈ اپ ہو چکا ہے، اور وہاں پہ ملازمین کا کیا بندوبست ہے؟ مولانا صاحب خود تو نہیں ہانڈی روٹی کر رہے کدھرے؟ نہیں رانا صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پٹھان خاص کر مولانا صاحب کا جو گھرانہ ہے، ہم خدمت میں انشاءاللہ جو بھی مہمان آتے ہیں ہم ان کی پوری نہیں خدمت تو آپ کرتے چاہے ہیں جس محمود پارٹی سے بھی احمد کیوں خان نہ۔ صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن ہے، میں عرض کرتا ہوں لیکن نا، میں عرض بندے کرتا ہوں کدھر گئے؟ کیونکہ ملازمین کدھر گئے؟ چودھری صاحب نے تقریباً 15-20 منٹ تو چودھری صاحب نے بات کی، 5-10 منٹ ہمیں بھی موقع سر دیتے آپ رانا 10 نہیں، آپ 20 منٹ بات صاحب۔ کریں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ملازمین بھی ظاہری بات ہے جو روٹین کی چھٹی ہوتی ہے، باقی ادھری ہیں سارے ملازمین، اور مولانا صاحب نے آج بھی چینوٹ میں پروگرام کیا، بہت بڑا پروگرام تھا ختم نبوت کے حوالے سے۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے، ہمارے ملازمین بھی ادھر ہے، خدمت بھی کریں گے۔ یہی مولانا صاحب تھے کہ ان لوگوں کو جو آپ بہتر سمجھتے ہیں، میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ ان کو نہیں پسند تھے کہ جنہوں نے مولانا صاحب کے راستے روکے ہیں 2024 کے الیکشن میں اور ہم نے نہیں مانے، اسی مولانا صاحب کو منت سماجت کرتے ہوئے اور پھر یہ جو امینڈمنٹ لا رہے تھے، پھر مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ نہیں، جو امینڈمنٹ ہم دیں گے اگر وہ آپ کو قبول ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کو قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ہر لحاظ سے اسلامی نظریاتی کونسل سے اگر سود کے حوالے سے بہت اچیومنٹ ہے، انسان کوشش کر سکتا ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا 12-14 سال کے اختلاف رہ چکے ہیں، اور اس کو ایک آہستہ آہستہ برف کی طرح پگھلنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ ایک واحد لیڈر ہے پاکستان میں مولانا صاحب، جس کے آپ خود مثال دیکھیں کہ نواز شریف کی شعر کی تشریح، نواز شریف نے جو شعر پڑھا تھا اس کو بھی صحیح کر کے انہوں نے بتا دیے کہ شعر کا بیڑا غرق نہ کرے اور تاکہ قوم کو ہم ایک طرف لے جائے۔ دوسری بات آپ نے کی ہے پہلے شروع میں کہ 27ویں جو میڈم سے بات کی ہے، آج بھی مولانا صاحب نے بات کی، ہم 27ویں ترمیم کے بالکل حق میں نہیں ہے۔ یہ جو ہو گیا ہے، یہ جو ضروری باتیں تھی وہ ہو گئی ہے، ایسی کوئی بھی ایمرجنسی نہیں ہے کہ 27ویں ترمیم بھی آئے، اور ان سے پہلے بھی جس طرح اس ترامیم میں جو پہلے دیے گئے تھے اس کی مذمت کی تھی، نہیں مانی تھی، اسی طرح انشاءاللہ 27ویں ترمیم کا بھی مقابلہ کریں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، یا انہیں کوئی عہدہ شہدہ نہیں چاہیے، کوئی کے پی کے کی گورنر ہی نہیں چاہیے، کوئی بلوچستان میں کوئی چیز نہیں چاہیے انہیں، کوئی عہدہ نہیں چاہیے، کوئی آفس نہیں چاہیے، اور اسی طرح مرکز میں بھی کچھ نہیں چاہیے، یہ واقعی ایسے ہی ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ 19-20 کا میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنتے، نہ حکومت میں ہم جا رہے ہیں، نہ وفاق میں، نہ صوبے میں، نہ بلوچستان میں، ہمیں حکومت یہ جو امینڈمنٹ تھی یہ تو پورے دیکھو، ہماری کوشش یہ تھی کہ پوری اسمبلی سے متفقہ طور پہ، کیونکہ جس طرح یہ انہوں نے لوگوں کو، جس طرح چودھری صاحب نے بات کی ہے، میں نے سینیٹرز جو طریقہ اپنایا ہوا تھا وہ غیر جمہوری تھا، اس نے مولانا صاحب نے بھی مذمت کی ہے۔ نہ ہم حکومت کے اس لیے ہم نے امینڈمنٹ میں جتنی کوشش کی اس لیے تو نہیں کہ ہم حکومت میں جا رہے ہیں، یہ گورنرشپ ہمارے پیچھے پھر پروپیگنڈا چھوڑا گیا ہے اس وجہ سے کہ یہ کریڈٹ جو مولانا صاحب کو جا رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں، لیکن لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اور لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو 7 نمبر گھر تھا جو رش ہوتا تھا ادھر 83 نمبر گلی میں، وہ پوری دنیا نے دیکھا تھا، اور انشاءاللہ ہم حکومت میں نہیں جا رہے۔ ہمارے پہلے دن سے مطالبہ تھا کہ دوبارہ الیکشن کرائے جائے، اور آج بھی یہی مطالبہ ہے کہ دوبارہ الیکشن کرائے جائے، اور جس کو عوام مینڈیٹ دیتی ہے اس کو حکومت دی جائے۔ تو اگر دوبارہ یہاں پہ محمود صاحب اگر دوبارہ یہاں پہ الیکشنز نہیں ہوتے، جس کا مجھے تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، تو پھر مولانا صاحب کس طرح اسرٹ کریں گے، کس طرح زور ڈالیں گے؟ دیکھیں ہم نے تو تحریک شروع کی ہے رانا صاحب، اور تحریک میں ٹائم لگتا ہے، آہستہ آہستہ سلو درمیان میں ہم نے پروگرام کیے، بڑے بڑے جلسے کیے، ابھی آگے کا لائے عمل بھی طے کریں گے، تو ظاہر بات ہے ہم اپنی تحریک اور اپنا پریشر ڈالیں گے حکومت کے اوپر
کہ وہ آئے اس بات پہ آمادہ ہو جائے کہ جو کیونکہ یہ تو تقریباً میں نے پہلے بھی بات کی تھی 47 والے تو 47 اور 45 میں بہت فرق ہے. اگر کے پی میں بھی ہو, بلوچستان میں بھی ہو, سندھ میں بھی ہو, پنجاب میں بھی ہو, لیکن ہم اپنی تحریک کو اسی طرح جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی تحریک میں کامیاب ہوں گے. 9 مہینے گزر گئے اسی طرح اور بھی اسی طرح ٹائم گزرے گا اور تحریک ایک پک پہ انشاءاللہ پہنچے گی اور جو بھی فیصلے ہمارے عاملہ شورا عمومی کریں گے انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے اور پاکستان کی بہتری کے لیے. آر یو فار نیو الیکشنز؟ جی بی بی شاہدہ بی بی آپ بھی نئے الیکشن کروانا چاہتی ہیں؟ کیونکہ مولانا صاحب تو دیکھیں, محمود صاحب تو کھل کے بات کر رہے ہیں کہ اب یہ تو پراپر ایک اسٹریٹجی بنانے کی تیاری میں, پراپر اسٹریٹجی بنانے جا رہے ہیں یہ لوگ. تو آر یو فار دا نیو الیکشنز ایز ویل اور نو؟ دیکھیے مولانا صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ اب فارم 45 اور 47 کو ختم کر دینا چاہیے. جو پارلیمنٹ آ گئی ہے ہمیں اسے لے کر چلنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, مولانا صاحب کے اپنے الفاظ ہیں آن دی فلور آف دی ہاؤس. تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل 2018 میں بھی آپ کو یاد ہوگا جب آر ٹی ایس بیٹھا کر ایک حکومت کو ہم پر مسلط کیا گیا اور اس وقت بھی مولانا صاحب بالکل راضی نہیں تھے پارلیمنٹ میں آنے کے لیے, پی ایم ایل این بالکل راضی نہیں تھی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی جمہوریت کو ڈیریل ہونے کے سے بچایا اور تمام پولیٹیکل جماعتوں کو آمادہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جمہوری پروسیس کو نہ روکیں اور پارلیمنٹ کو چلنے دیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی پارلیمنٹ پہ اسی طرح کے تحفظات تھے, اسی طرح الیکشنز جو ہوئے تھے وہ پوری قوم نے دیکھا تھا. تو ہمارا تو نہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں محمود صاحب کہہ رہے ہیں, I'm sorry I'm cutting you, but محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹریٹجی بنانے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ مولانا صاحب فلور پہ کہہ چکے ہیں کہ جناب اسی حکومت کو لے کے چلنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہی, یہ آن ریکارڈ ہے, آپ چیک کر لیں. جی I know. مولانا صاحب کے اپنے الفاظ. Yeah, but محمود صاحب is saying that they will pressure mount کریں گے. کیوں یہی بات ہے نا محمود صاحب؟ جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے رانا صاحب. میں نے کہا محمود صاحب یہی بات ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹریٹجی بنائی جائے گی تاکہ نئے الیکشن کی طرف جایا جائے, لیکن فلور آف دا ہاؤس میں مولانا نہیں تو آج بھی مولانا صاحب نے جو چینوٹ میں پریس ٹاک کی اس میں بھی نئے الیکشن کا مطالبہ کیا. تو ہم تو چاہ رہے ہیں, ہمارے تو پہلے دن سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم اس الیکشن کو ہم نہیں مانتے, سرے سے الیکشن کیے جائیں جس میں کلیئر الیکشن ہو, جس کو عوام مینڈیٹ دے اس کی حکومت بنے. چل ہمارا تو پہلے دن سے یہی اسٹانس ہے رانا صاحب, اور میڈم کو بھی پتہ ہے. میڈم کہہ رہی ہے کہ مولانا صاحب نے آن دی فلور بات, مولانا صاحب کے آپ پریس کانفرنس نکال لیں, اسٹیٹمنٹ نکال دیں. آج بھی وہی بات کی ہے چینوٹ میں کہ ہمیں نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. تو اب حکومت ظاہری بات ہے ہم اپوزیشن میں, ہم حکومت میں نہیں ہیں. میڈم حکومت میں ہے, نون کے ساتھ پارٹنرشپ کی حکومت میں ہے, سندھ میں ان کی حکومت ہے. تو ہم تو یہی مطالبہ ہے پورے پاکستان میں کہ نئے الیکشن ہو جائے, شفاف الیکشن ہو جائے. وہ چاہے جس کو بھی ووٹ دے, پی ٹی آئی کو دے, جمعیت علماء اسلام کو دے, پیپل پارٹی کو دے, نون کو دے, لیکن اس طرح الیکشن نہ ہو جس طرح 2024 میں الیکشن ہوئے تھے. وہ ہم نے بہت نزدیک سے دیکھے تھے. یہ الیکشن نہیں تھے, یہ سلیکشن تھی. اچھا تو فیصل صاحب پھر تو آپ لوگوں کی اور جے یو آئی کی ڈیمانڈ تو ایک ہوگی نا. پھر آپ لوگ پھر دوبارہ میرے خیال میں آپس میں ملیں گے, بیٹھیں گے, گپ لگائیں گے. کیوں فیصل صاحب؟ یہ بھی نئے الیکشنز, آپ بھی نئے الیکشنز. رانا صاحب انگیجمنٹ کا نام ہے, جتنا بندہ انگیج کرتا ہے اسی طرح ہونا چاہیے. جو مولانا صاحب نے جو باتیں کی وہ بالکل صحیح باتیں کی ہیں. دیکھیے اس الیکشن کے اوپر بہت زیادہ کوشچن مارک ہے. جو حکومت میں ہیں وہ کہتے ہیں فارم 47 کا نام نہ لیں. ایک فساد کے ساتھ تو نہیں آپ کام کر سکتے. 25 کروڑ کا ملک ہے, آپ کو جمہوریت لانی پڑے گی, اور جمہوریت کے لوازمات میں سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. ایسا الیکشن جس کے اوپر آپ کا اعتبار ہو جائے. محمود خان اچکزئی صاحب ہوں یا مولانا صاحب ہوں, دونوں سینئر پولیٹیشینز ہیں, انہوں نے اس الیکشن کو آپشن کا نام دیا. کیا آپ سب کے سامنے جس طرح سے جھلو پھیرا گیا ہے 2024 میں, اس سے پہلے کبھی اس طرح کے کام ہوئے؟ لوگوں کے پرپوزل سیکنڈرز کو اٹھایا گیا, مطلب کہ آپ لوگ کب, when is the next meeting going to happen فیصل صاحب؟ کیونکہ آپ دونوں تو ایک ہی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں. میڈم شاہدہ بی بی مسکرا رہی ہیں, پتہ نہیں کیوں مسکرا رہی ہیں, مجھے نہیں پتا کس کی بات پہ مسکرا رہی ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہا. سر صاف شفاف الیکشن. اچھا ٹھیک ہے, ہیلو
جی Can you فیصل hear me? صاحب جی آئی کین ہیئر یو فیصل Hear me, صاحب Rana sir? جی جی آئی کین ہیئر یو فیصل Sir, صاحب I will just render one sentence and I'll back leave. I have to go. میں یہ عرض کروں کہ صرف الیکشن تو نہیں چاہیے نا, صاف شفاف الیکشن چاہیے جن کے اوپر سے اگر ملک کی بقا چاہتے ہیں, سسٹم کی بقا چاہتے ہیں. تو اس میں اگر دیکھیے, آپ سیاست میں لوگ اس میں اگر اسی طریقہ کار سے اگر الیکشنز ہوں گے تو پھر اس پہ پھر آئی تو بروز وہ ریز پھر ہوں گی, کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو پھر کیا آپ لوگ کیا چینجز کیا اس لیے آپ کو لے کے الیکشن آنا چاہتے ہیں؟ کرنی پڑے گی, الیکشن کو انشور کرنے پڑیں گے نا. اگر صرف الیکشن ہونی ہے تو الیکشن تو نہیں, صاف شفاف الیکشن ہو جن پہ لوگوں کا اعتبار ہو, لوگوں کی ول آف دا پیپل جو ہے اس کا رزلٹ بھی سارے مانے. یہ نہیں ہے کہ صرف الیکشن کی ایکسرسائز کرا لیں But اور I پھر have a different point. ٹھیک ہے, I got your point فیصل صاحب کہ صاف ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے. I got your point جی, بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں پوچھ یہ رہا ہوں کہ اگر اسی طریقہ کار سے جس طریقہ کار سے ابھی پریویس الیکشنز ہوئے, اسی طریقہ کار سے اگر اگلے الیکشنز ہوں گے تو اس میں کیا چیز نہیں ہوگی؟ کوئی امینڈمنٹس لائی گئی, کوئی چیزیں ایسی چینج کی گئی کہ جس کے تحت نئے الیکشنز ہوں گے؟ اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں. شاہدہ بی بی سے بھی پوچھوں گا اور محمود صاحب سے پوچھوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. شاہدہ بی بی, ویری کوئکلی لیٹ می نو کہ دیکھیں ڈیمانڈ آ رہی ہے جے یو آئی کی طرف سے بھی اور جناب پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کہ دوبارہ الیکشنز کرائے جائیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جناب اسی طریقہ کار پہ جو پریویس طریقہ کار تھا جس کے تحت الیکشنز ہوئے تھے, اگر اسی طریقہ کار سے الیکشن دوبارہ کرائے جائیں گے تو اس کا کیا حاصل وصول کیا ہوگا؟ واٹس دا ایکسرسائز فار؟ اس میں تو پھر وہی سچویشن ہوگی, وہی ساری چیزیں ہوں گی اینڈ بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن بن جائے گی. تو اس میں کیا ہونا کیا چاہیے؟ کوئی چینجز ہوں, کوئی ایسی چیزیں لے کے آئیں سامنے, آپ لوگ سارے اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایسی چیزیں سامنے لائیں تاکہ لوگ جو ہارے وہ بھی کہے جی ہاں ٹھیک ہے میں ہار گیا ہوں, مان جائے اپنی ہار. رانا مبشر صاحب, دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا 2014 میں دھرنا دیا گیا, 35 پنکچر کا شور ہوا, اور پھر جب وہ کھلے 4-5 حلقے تو وہ پتہ چل گیا کہ کون میجورٹی میں تھا. پھر اس کو ایڈمٹ بھی کیا گیا کہ ہاں وہ الیکشن صحیح تھے. پھر 2018 کے الیکشن آپ کو یاد ہوگا, آر ٹی ایس بیٹھایا گیا, جیتے وہ کو ہرایا گیا, کس طرح سے پارٹی کی وفاداریاں تبدیل کی گئی اور کہا جاتا تھا کہ آج ایک وکٹ گر رہی ہے, شام میں دوسری وکٹ گر رہی ہے, کس طرح جہاز بھر بھر کے لائے گئے, وفاداریاں چینج کرائی. یہ وہ میں آپ کہتے ہیں نا مسکرا کیوں رہی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا سینٹ کا الیکشن جس میں سنجرانی صاحب کو کس طرح کامیاب کرایا گیا اور 36 ووٹوں والوں کو جو ہے 54 ووٹوں میں تبدیل کیا گیا, اور جن کے 66 ووٹ تھے ان کو ہرا دیا گیا. تو یہ وہ بات کر رہے ہیں الیکشن کی, فیئر الیکشن کی, ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی, جنہوں نے اپنے دور میں یہ ساری روایات قائم کی. میں اس لیے مسکرا رہی تھی کہ یہ وہ بات کر رہے ہیں. اور آج جہاں کے پی کے میں جیتے اور وہی الیکشن کمیشن نے الیکشن کرایا, پنجاب میں بڑی اکثریت کے ساتھ جیتے, وہاں پر بھی الیکشن کمیشن نے الیکشن کرایا. لیکن یہ ان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا کہ جہاں جہاں یہ ہارتے ہیں وہاں ان سے ہار ایڈمٹ نہیں ہوتی ہے, الیکشن میں ہار اور جیت ہوتی ہے. کبھی یہ فارم 45-47 کا رونا شروع کر دیتے ہیں, کبھی 35 پنکچر کا رونا شروع کر دیتے ہیں. اور ابھی بھی دیکھا آپ نے کہ رحیم یار خان میں الیکشن ہوا اور ان کی اپنی پی ٹی آئی کی سیٹ تھی جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ون کی, اور بالکل ٹرانسپیرنٹ الیکشن تھا. میں نہیں کہہ رہی, فافن اور دیگر ادارے جو ہیں جو اس کو رپورٹ کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ تھا, اور خود انہوں نے کوئی واویلا نہیں کیا. تو جہاں جہاں یہ ہارتے ہیں ان کو ہار ایڈمٹ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ نتائج کو تسلیم کریں, ملک کو آگے لے کر چلیں. یہ بار بار الیکشن کا رونا اور پارلیمنٹ میں جب تک اقتدار نہ ہو یہ نہیں بیٹھیں گے. آپ نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت تبدیلی آئی جب بھی یہ ایوان چھوڑ کے چلے گئے. آج بھی اس طرح کا واویلا بات تو میں شاہدہ بی بی آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو, لیکن بالکل ٹھیک ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اگر بات کی جائے تو وہ 17 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھی نہیں تھی. محمود صاحب آپ مجھے سمجھائیں کیا چیزیں لائی جا سکتی ہیں, کیونکہ جے یو آئی تو کے پی کے میں ڈسی ہوئی ہے, اس کے ساتھ تو بقول جے یو آئی کے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت زیادتی کی گئی, بہت زیادتی ہوئی ان کے ساتھ. سو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا چینجز الیکشنز میں لائے جا سکتی ہیں یا کس طریقے سے لائی جا سکتی ہے تاکہ آئندہ والا جو بھی ہو, جو ہارے بھی, وہ بھی کہے جی ہاں ٹھیک ہے میں ہار گیا ہوں, مان جائے اس چیز کو, اپنی ہار مان جائے. دیکھو رانا صاحب میڈم نے بات کی, دیکھو 18 میں الیکشن ہوا ہے یا 24 میں ہوا ہے,
نہ ہم نے 18 کا الیکشن کو مانے نہ 24 کو. جس طرح یہ امینڈمنٹ آئی ہے فار ایگزامپل ججز کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حوالے سے ساری پارٹیز بیٹھ جائیں اور ایک ایسے اتفاق رائے کر لے تاکہ کوئی ہارے بھی اور جیتے بھی, تاکہ یہی آئین میں یا اسی ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں سارے کے سارے پارٹی شامل ہو, جو الیکشن وہ فیئر ہو, بالکل کلیئر ہو, اس میں مداخلت نہ ہو. ابھی جو 24 کا الیکشن ہوا ہے اے سی ڈی سی کے انڈر آروز تھے, تو یہ کس طرح الیکشن ہوگا مجھے خود بتائیں. آروز ڈی سی اے سی یا لو لیول کے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میرے حلقے میں ایک پولنگ اسٹیشن کے 800 ووٹ ہے اور 799 ووٹ پول ہوتے ہیں, تو یہ کس طرح الیکشن ہوگا فار ایگزامپل. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے ملک میں ہم یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی نے اگر 18 میں کی ہے زیادتی تو انہوں نے بھی کی ہوگی یا کسی اور پارٹی نے کی ہے, لیکن جمعیت علماء اسلام کا یہ سٹانس ہے کہ الیکشن وہ بالکل فیئر ہو, مداخلت نہ ہو, اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو اور اوپن الیکشن ہو. کیونکہ ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے ووٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کم از کم آپ آئیں, ہم سب بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے الیکشن پہ اتفاق کر لیتے ہیں جو ہارے اور جیتے اس کے دونوں قبول کر. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی کو آپ خوش کرنے کے لیے اس کو پنجاب دے دیں, کس کو سندھ دے دیں, کس کو کے پی دے دیں, کس کو بلوچستان دے دیں اور بس خالی اپنے گٹھ جوڑ کے لیے آپ بیٹھے ہیں. ہم نے اس الیکشن کو پہلے بھی مسترد کیا ہے اور اس اسمبلی کو بھی مسترد کیا ہے, اور انشاءاللہ ہم ایک تحریک کا آغاز کریں گے اور نئے الیکشن کے لیے جائیں گے جب تک یہ لوگ ہمیں مطمئن نہیں کریں گے کہ ایک ایسے الیکشن پہ کہ صاف اور شفاف, یہ والا الیکشن نہیں چاہیے کہ جو ہوا ہے. اگر اس طرح الیکشن کرنے اس میں پھر بھی ہم مذمت. لیکن آپ کی بڑی اچھی سجیشنز ہے محمود صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب مل کے بیٹھ جائیں اور مل بیٹھ کے ایک طریقہ کار واضح کریں تاکہ نئے الیکشنز کی طرف جایا جائے. اٹ از اے ویری گڈ سجیشن, آئی مسٹ سے دس. اور آپ کے اس طریقہ کار جو ہے آئی ہوپ وی آر کیپنگ آر فنگرز کراسڈ آن دس ون, ایسا ہو جائے. اگر ایسا ہو جائے تو نتھنگ لائک اٹ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, آپ لوگ تشریف لائے. مجھے یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا بیکاز آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.